बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमला किया जाता है, जिसमें 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हो जाते हैं और 4 जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद इस दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक जमात उल अहरार कबूल करती है और बताती है ये हमला हमने किया है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं वो भी एक्टिव होते हैं और पाक अफगान सरहद के साथ ही जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें 29 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अफगान तालिबान हैं वो ये दावा कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जो ऑपरेशन किया, उनमें उनके जो शहरी हैं वो मारे गए। ये अफगान तालिबान का दावा है और इससे पहले भी पाकिस्तान बहुत मरतबा ये चीज़ इनको बावर करवा चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, अफगान सरजमीन। और उसके अलावा जो बैरूनी फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं उनको बैरूनी फंडिंग होती है, बैरूनी सरपरस्ती जो है वो इन लोगों को मिली हुई है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और साथ में सिंध तास मुआहिदा, ये आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है और इस पर इंडिया का क्या मौक़िफ़ है और जो अंदर की बातें हैं जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताई हैं वो भी आपके साथ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमारे पहले गेस्ट हैं हमारे साथ सत्तार खान साहब। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और दूसरे जो आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे गेस्ट हैं, रिटायर्ड कर्नल सैफुर रहमान कुरैशी साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं। सर, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया और आपको हम अपने शो में वेलकम करते हैं। खान साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या इस बार ऐसा तो नहीं है कि जो टीटीपी है वो अपने आखिरी दमों तक पहुंच चुकी है, यानी कि अब वो सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और अपनी पूरी ताकत वो लगाते दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है? यार, ये तालिबान का थोड़ा सा आप उसको ज़रा उस कॉन्टेक्स्ट में जाके देखो कि तालिबान अमेरिका दाखिल होता है अफगानिस्तान में 2001 में 9/11 के बाद, और 2021 में अमेरिका पसपा होता है। उसको पसपाई का नाम दिया जाता है। रिट्रीव करना भी पसपाई होती है। तो रिट्रीव कौन करवाता है? तालिबान करवाते हैं। ये दोहा में जो राउंड चलते रहे नेगोशिएशन के, इसका मतलब क्या था कि अमेरिका को पता था कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी, करज़ई की थी, फिर अशरफ गनी की थी, उसे पता था कि ये अपने कदमों पे नहीं खड़ी हो सकेगी। तभी उन्होंने मुज़ाकरात शुरू करे, वरना अमेरिका को ज़रूरत क्या पड़ गई थी कि दोहा में वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे। अमेरिका वहाँ से निकलना चाह रहा था। तालिबान के समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ी उनकी जीत है, फतेह है। उसके बाद 2021-22 के बाद तालिबान का अच्छा खासा एक एतमाद में इजाफा हुआ होगा कि भी 20 साल 21 साल हमें जिस ज़मीन से निकाला गया था या जिस ज़मीन से हमारी हुकूमत छीनी गई थी वो हमें वापस मिल गई। उसके बाद अब ये पाकिस्तान जानता होगा, पाकिस्तान की हुकूमत जानती होगी और अफगानिस्तान जानता होगा कि फिर अफगानिस्तान के तालिबान और ये टीटीपी ये हमारे साथ सिद्धे हो गए। अब ये बड़ी बात है कि ज़रा ज़हन में ये रखो कि 20-21 साल वो अमेरिका के साथ लड़ते रहे। उन्होंने अमेरिका को निकलने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ सिद्धे हो गए। हालांकि जब यहाँ पर एक हुकूमत थी, उसका एक बड़ा ही सीनियर लेवल का एक सरकारी अफसर जो जहाज़ पकड़ता, जब तालिबान आते हैं अफगानिस्तान में कब्जा करते हैं तो जहाज़ पकड़ के वो काबुल चले जाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये हम ही थे जिनकी वजह से आपको कामयाबी हुई। वो सरकारी अफसर इस वक्त मेरे ख्याल में कहीं कैद तन्हाई, एक बड़ी मशहूर टर्म है, वो चल रही होती है, शायद वहाँ पे कहीं पड़ा हो कि उस पर कोई केस बना है, उस पर पता नहीं क्या होना है, कोर्ट मार्शल होना है, क्या होना है उसका। तो यहाँ तक बात तालिबान टीटीपी के साथ लड़ना ऐसे नहीं है जैसे इंडिया के साथ जंग होती है। इंडिया की बाकायदा एक फॉर्मल फौज है, हमारे पास एक फॉर्मल फौज है। बाकायदा फौजें जब आमने सामने लड़ती हैं उनका डिफरेंट होता है बिल्कुल। तालिबान टीटीपी हो, तालिबान हो या इस तरह के जो इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, उनका तरीका वारदात कुछ और होता है। वो गुरीला वारफेयर से वो करते हैं। उनको काउंटर करना एक अपनी तरह का एक मुश्किल काम होता है।
اس کام میں آج کل جتے ہوئے. اب یہ دیکھو ریٹریو کرنا کہیں بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ آخری کچھ لوگ اس کی بات کرتے ہیں کہ ٹمٹماتا چراغ ہے تو آخری دفعہ ذرا زور سے پھڑکتا ہے. سر بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ہم کرمل صاحب کی طرف جاتے ہیں. سیف الرحمان قریشی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تھینک یو سر. سر مجھے یہ بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ ایسی کون سی مجبوریاں ہیں کہ تمام شواہد موجود ہیں تو بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان بین الاقوامی سطح پر وہ شواہد کیوں نہیں دے رہا، کیوں نہیں پیش کیے جاتے کہ بیرونی فنڈنگ جو ہوتی ہے پاکستان میں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں جن ممالک کے نام آتے ہیں جس میں انڈیا ہے، اسرائیل کا نام آتا ہے، تو بین الاقوامی سطح پر سر پاکستان کیوں نہیں وہ شواہد دے رہا؟ کیا مجبوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کئی دہائیوں سے کیا ہوا ہے. ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلم کنٹری ہے. ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہمیں یو ایس اے کی CIA، اسرائیل اور انڈیا کی ٹرائنگل قابل قبول نہیں ہے. ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم ان کے ایجنٹ بن کے مسلم ورلڈ کو آگے جو بچ گئی ہے اس کو ملیامیٹ کرنے میں کوئی کردار ادا کرنے کی بجائے ہم مسلم ورلڈ کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ میں، ہر مومن مسلمان کے انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں اور خدا کو حاضر ناظر کر کے بالکل صحیح مشورہ دیتے ہیں. اور صحیح ہم نے امن کے لیے کام کیا ہے. کئی دہائیوں سے ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ٹیررزم کی نہ غلطی ادھر پلنے دی، نہ اس کو اسپانسر کیا، نہ انڈیا میں ہم نے انفلٹریشن کی اور وہ کام کیا جو کہ طالبان کر رہے ہیں، نہ ہم نے ایران میں کی، نہ ہم کسی اور ہمسائے میں. انڈیا جبکہ سب ہمسایوں میں کرتا ہے اور سب کا مجرم ہے. ادھر ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے افغان کو پالا، پوسا، پڑھایا، ان کے اخراجات دیے، ہر قسم کے مدرسے دیے، ان کو اس قابل کیا کہ وہ کاروبار کرے. پھر کاروبار کے علاوہ انہوں نے جو کام شروع کیا، انہوں نے رج کے اسمگلنگ کی. بے شک ایران کے بارڈر تھا یا خان کا بارڈر تھا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ انہوں نے میرے ملک کو لوٹا. اس کے ٹیکس نہیں دیے، اس کے اندر نارکوٹکس جاتی آتی، اس کے اندر ویپنز آتی رہی، ان کے اندر کیا کچھ نہیں آیا افغان ٹرانزٹ میں. اور پھر جس طریقے سے ہم نے افغان مہاجرین، پہلی غلطی تو ہم نے کی 79 میں جب ہم 9/11 کے بعد، اور ہم ان کو رشیا کی لڑائی میں ہم مجاہدین کو سپانسر کرنا شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی وزڈم کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ہمارے لیے کوئی امن اور آتشی کا ترقی کا انداز نہیں تھا. ہم اعلی کار بنے، ہم ایک دفعہ اعلی کار نہیں بنے. ہم نے 78 سال میں بار بار خدمت کی ہے، بغیر کسی معاوضے کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے کہیں ہم نے ایبٹ آباد میں اپنی سولیڈیرٹی، اپنی سوورینٹی، اپنی انٹیگریٹی کو ایسے بیچا ہے. وہ تو کوئی اسامہ وغیرہ نہیں تھا، وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو کئی سال پہلے. اس کی فیملی ہم نے پورا کنائف کیا امریکن انٹرسٹ کے لیے. افغان بات ہم نے امریکن انٹرسٹ کے لیے کندھے سے کندھا لڑا کے ابھی بھی ہم نے افغانیوں کا دھیان رکھا اور امریکن کا دھیان رکھا اور باقی ہمسایوں کا دھیان رکھا. ہم نے کبھی لمٹ کراس نہیں کی. سر شکریہ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ستار خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ماہرنگ بلوچ کی گرفتاریوں پر چیخیں نکلتی ہیں اور ہر جگہ صدا آتی ہے ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے ماؤں کے بچے مارے جاتے ہیں، جو بچے ہیں ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے. تو کیا ان کی چیخوں کی آوازیں ان لوگوں کو سنائی نہیں دیتی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یار ایک بات عزیر، ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ میں عبدالستار خان تو ہوں، لیکن میں عبدالستار کرد ہوں. میرا تعلق بلوچستان سے ہے، اور ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، وہ بروہی ہے. یہ مارنگ جو ہے نا، یہ بلوچ نہیں ہے، یہ بروہی ہے، لانگو ہے.
ہمارے بلوچوں میں، بلوچستان میں یہ روایت نہیں رہی کہ کوئی بلوچ بروہی بنے یا کوئی بروہی بلوچ کی شناخت رکھے یا پہچان رکھے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید بلوچستان بدل چکا ہے، یا شاید بلوچ بدل چکا ہے، یا شاید بروہی بدل چکا ہے. یہ مجھے نہیں نا سمجھ آتی. میں تو یہاں پر لاہور میں ہوں، عرصہ دراز سے جرنلزم کر رہا ہوں. پہلے اسلام آباد میں تھا، وہاں میں شو کرتا تھا. تو مجھے نہیں پتا لگا کہ بعد میں شاید اس طرح کی روایات پڑ گئی ہوں. تو مارنگ بلوچ نہیں ہے، مارنگ ایک بروئی ہے، لانگو. بجائے لانگو کا لفظ استعمال کرنے کے، یا وہ جو کاسٹ ہوتی ہے آپ کی جو بھی ہوتی ہے. اب میں ہوں کرد. اب اگر کرد یہ کہے کہ جی میں بلوچ ہوں، اور بلوچ یہ کہے کہ میں کرد ہوں، تو تھوڑا مسئلہ پڑ سکتا ہے، اچھا خاصا مسئلہ پڑ سکتا ہے. تو مارنگ بلوچ نے بھی اگر اس کو مارنگ لانگو سے ذرا تھوڑا سا ہو، یہ ہم بروئیوں کو، بلوچیوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں انہوں نے سوچا. اس زور سے وہ لوگ نہیں آئے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بلوچستان سے بھی کبھی کبھار بات کسی بندے سے ہوتی ہے، تو یہ پوائنٹ وہ بھی اٹھاتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مارنگ نے ایک اور کام کیا، یا آج کے دور کے جو قوم پرست ہیں. ہمارے بلوچستان کی روایت رہی ہے کہ قوم پرست ڈومینیٹ کرتے تھے اپنی اپنی طریقے سے. قوم پرست وہ بھی ہیں جو الیکشن جیت کے آتے ہیں. قوم پرست وہ بھی ہیں جو الیکشن تو نہیں لڑتے، کسی اور طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ قوم پرست کوئی اور آگے ہیں جن کو ایک اور طریقے سے سامنے آئے ہیں، جس میں غالباً جو قوم پرست، ٹریڈیشنل قوم پرست تھا نا، اس کو بھی اعتراض ہے کہ بھی یہ طریقہ ہم نہیں کرتے. ہم یا تو سیاست میں آتے ہیں، یا سیاست میں نہ بھی آئے ہوں تو ایک خاص طریقے سے اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ دس ٹائم راؤنڈ ایک بالکل ڈفرینٹ شکل میں ایک قوم پرست ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کو میں خیال مکمل طور پہ قوم پرست کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، عجیب سا لگتا ہے. تو مارنگ لانگو نے، اختر مینگل ہے نا بلوچستان کا ایک لیڈر ہے، اختر مینگل. ہاں. اب مارنگ نے جہاں آپ کو تنگ کیا، آپ ظاہر عالم ہے، آپ کو تنگ کیا، تکلیف میں مجھے لگتے ہیں. آپ سے زیادہ مارنگ نے اختر مینگل کو تنگ کیا. کس طرح؟ اختر مینگل تو بلوچستان کا ہے، سردار ہے، پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کا نام پچھلے کتنے سالوں سے، کتنے دہائیوں سے ان کا نام بچتا ہے. اختر مینگل کو جلسہ کرنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے وہ جگہ ڈھونڈنی پڑ گئی جس جگہ پر بڑی قلیل تعداد میں لوگ آ سکیں. کیوں زیادہ تعداد میں وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ مارنگ کی جو تعداد ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی. تو مارنگ نے تو ایک قسم کا جو چیلنج تھا وہ پوز کر دیا اگینسٹ اختر مینگل ٹائپ کے لوگوں کے لیے، کہ ان کا اچھا خاصا طے ہوتا تھا کہ یار اس جگہ پہ جلسہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یار اس جگہ پہ ہم اتنے بندے نہیں اکٹھے کر سکتے جتنی مارنگ کرتی ہے. انہوں نے کہا عزت بھی رہ جائے نا. ظاہر صاحب آپ کسی جگہ پہ جلسہ کر رہے ہیں، وہ جگہ بڑی ہے، آپ وہ پوری نہیں کر سکتے، وہ بھر نہیں سکتے، تو آپ نے اپنی عزت بھی بچانی ہے نا. تو اختر مینگل جیسے لوگ اور باقی بھی، انہوں نے باقاعدہ جلسوں کی جگہ بدلی، اسی وجہ سے بنائی طور پہ بدلی کہ تعداد کم رہے گی تو ٹی وی پہ بھی آئے گا، سوشل میڈیا پہ آئے گا، تو ہمارے پلے تھوڑا بہت ذرا بھرم ہمارا ڈسٹرب ہوگا. تو تکلیف ان کو بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں بولتے جس طرح سے وہ آپ کے خلاف، آپ سے مراد ہے وہ ظاہر آپ کے خلاف نہیں، مثلا آپ تو ایک بیزر سے ایک اینکر ہیں، مثلا وہ بولتے ہیں جس اس حوالے سے وہ مارنگ کے آگے یا مارنگ ٹائپ کے لوگ جو اب اس وقت ڈومینیٹ کر رہے ہیں. خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مارنگ بلوچ کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی، پوری دنیا میں کہا جاتا ہے اس کی آواز پہنچی اور اس کے حق میں لوگ نکلے. مجھے یہ بتائیے کہ جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے، تو گرفتاری کے بعد کس جگہ پر اس کے لیے آواز اٹھائی گئی یا کسی جگہ پر اس کے لیے پروٹیسٹ کیا گیا ہو پوری دنیا میں؟ یار دیکھو، ایک یہاں پر ایک گروپ ہے جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں. کئی لوگ جانتے ہیں کہ ستار خان ایک ٹرم نہیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کو لوگ اس کو عمومی طور پہ اس کے مخالف اس کو ایک اور نام سے بلاتے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے. اب مرشدی گروپ کہاں سے قوم پرست ہو گیا، یا مرشدی گروپ کہاں سے
وہ پاور بن گیا، لیکن ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ان کے پاس ایک پروپیگنڈا مشینری ہے. یہ پروپیگنڈا مشینری، یہ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک پاور بن کے سامنے آیا. آپ کا سوشل میڈیا سٹرونگ ہے نا، آپ کی پروپیگنڈا مشینری سٹرونگ ہے، تو آپ وہ کام کر جاؤ گے جو پریکٹیکلی جن کا تعلق ہوگا ہی نہیں. زمینی حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سوشل میڈیا، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں سوشل میڈیا میں وہ پاور آ گئی کہ آپ کو گھما کے آپ رہیں گے زمین پہ، لیکن آپ کو چاند کا چکر بھی لگائے گی. آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ تو زمین پہ ہی تھے، تو یہ سوشل میڈیا آپ کو لے گیا، چاند پہ لے گیا، چاند سے واپس لے آیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے گونج رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ پٹاخہ جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں بولتا ضرور ہے، تو گونج کچھ عرصہ رہتی ہے. اس عرصے کے دوران میں پھر آپ اپنی چیز کو لے کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جگہوں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں. لیکن جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے نا، اس کی گونج میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں چاند پہ تو گیا ہی نہیں تھا. یہ سوشل میڈیا مجھے چاند کا چکر بھی لگوا گیا. میں تو زمین پہ، میں تو پیکھے وال تھا، پیکھے وال سے میں شیخو پورہ گیا ہوں، تو میں سمجھا کہ شاید میں چاند کا چکر لگا ہے. تو یہ ایک مشینری آ چکی ہوئی ہے لیٹسٹ نئے دور میں. جو ٹیکنالوجی آتی ہے نا، تو ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں تھوڑی سی چوک ہو جائے تو وہی ٹیکنالوجی آپ کو بیوقوف بھی بنا سکتی. سر، ماہرخ بلوچ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اس کو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سارے پروٹیسٹ کرتی ہے اور جو اس کی ساری کمپین ہے وہ چلاتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ایک پوڈ کاسٹ میں انڈیا کے ریٹائرڈ کرنل ہیں اور وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بیرونی فنڈنگ جو ہے اس میں اسرائیل کا نمبر ٹاپ پہ. اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلحہ اور انفارمیشن اور جو لوکیشنز ہوتی ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے اسرائیل پرووائڈ کرتا ہے دہشت گردوں. یار بات سنو میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. اب obvious بات ہے کہ انڈیا ہو یا اسرائیل ہو، آج کل میرا خیال یہ دو ملک، میرے خیال یہ کہتا ہے کہ آئسولیشن میں پوری دنیا کی سفارتکاری ڈپلومیسی میں آئسولیشن میں دو ملک گئے ہوئے ہیں. یہ میں محسوس کرتا ہوں. ایک انڈیا گیا ہوا ہے، ایک اسرائیل گیا ہوا ہے. کیوں؟ ایران امریکہ کے مذاکرات ہوتے ہیں، اسرائیل کا نام ہی نہیں سنتے ہم. یار اسرائیل مذاکرات میں کیوں نہیں ہے؟ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا ایران پہ، اسرائیل کا نام ہی نہیں کوئی. جہاں ڈپلومیسی ہوتی ہے وہاں امریکہ کا نام آ رہا ہے، وہاں ایران کا نام آ رہا ہے. ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف ایران ہے. اسرائیل کہاں گیا؟ میں نے کہا نا، اسرائیل میرے خیال میں وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، ریلو کٹا جسے کہتے ہیں. 12واں کھلاڑی سمجھ لو کرکٹ کی ٹیم میں نہیں ہوتا جو پانی شانی اندر لے کے آتا ہے. آج کل کی صورتحال میں اس کی وہ بنی ہوئی ہے. تو اس طرح کی آئسولیشن میں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے میدان میں اس طرح کی آئسولیشن میں جب کوئی چلا جائے نا، تو بھائی آپ کو ان کے دکھ کا، غم کا اندازہ نہیں ہو سکتا. آپ ان کا دکھ سمجھ ہی نہیں. بریک سے پہلے آپ سے سوال کروں گا اور بریک کے فوراً بعد آپ سے جواب کی طرف آئیں گے. سر، فنڈنگ کا سوال ہے کہ وہاں انڈیا سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم فنڈنگ یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے، کس کس طریقے سے ہوتی ہے، ساری چیزیں انہوں نے بات کی ہے. فی الوقت اپنے پروگرام میں کریں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. خان صاحب، ہم بات کر رہے تھے، انڈیا کے ریٹائرڈ کرنل ہیں راجیش پوار، انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا فنڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسلحہ، انفارمیشن اور لوکیشنز کے بارے میں اسرائیل دہشت گردوں کو بتاتا ہے. یہ آوازیں سر اب انڈیا سے آ رہی ہیں. اسرائیل جب یہ غزہ وار ہوئی تھی اس میں پیلسٹین اور ایران، اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوا تھا جس کو زیادہ ہم اس وقت یاد نہیں کر رہے. اس دوران میں اسرائیل انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے اسلحے کی سپلائی کرتے ہیں اگینسٹ ایران اینڈ پیلسٹین. اور یہ جہاز جو ہوتے ہیں، یہ بحری جہازوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسپین کے جو اس کو بحری اڈا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ہوائی اڈا ہوتا ہے، تو بحری جہاز جہاں پہ رکتے ہیں، بندرگاہ یا جہاں پہ وہ ان کا وہ لگتا ہے،
تو وہاں پہ رکے تھے. تو وہاں پہ یورپین یونین نے باقاعدہ اسپین کی گورنمنٹ سے پروٹیسٹ کیا تھا کہ بھی ان جہازوں پہ, ان بحری جہازوں پہ وہ اسلحہ جا رہا ہے جو پیلسٹین پہ استعمال ہونا ہے. اب وہ اسلحہ کہاں سے جا رہا تھا؟ اس میں اسرائیل اور انڈیا تھا. یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے, 1-2 جگہوں پہ الجزیرہ میں بھی آئی تھی اور کچھ اور جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں آئی تھی. تو یہ کام ہوتے رہتے ہیں. کچھ چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں جس کا پتہ چلتا ہے, کچھ چیزیں عیاں نہیں ہوتی جس کا نہیں پتہ چلتا. ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ کو مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچانک میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا. تو انڈیا اسرائیل مل کے اگر پیلسٹین کے اوپر یا ایران کے اوپر جو اسلحہ استعمال ہو رہا, اس میں ایران اور انڈیا دونوں ملے, ایران اور اسرائیل, انڈیا اور اسرائیل دونوں ملے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کس لیول پہ بات چلی گئی ہوگی جو پکڑی بھی گئی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا, یہ 2 بحری جہاز تھے. میں دونوں کے نام بھی جانتا ہوں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ان دونوں بحری جہازوں کے کیا نام تھے. اور یہ اسرائیل اور انڈیا اس کا تھا. اب وہ دیکھ لیں کہ وہ پیلسٹین اور ایران ایک دوسری بات رہی. پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ انڈیا کا کتنے عرصے سے ہمارا ان کا پھڈا ہے. میرے خیال جب سے اس کا قیام وجود میں آیا تھا, جب سے ہمارا قیام وجود میں آیا تھا 1947 آنورڈ. تو 1947 آنورڈ ہم لوگ اس حالت میں ہیں, تو کیا انڈیا اور اسرائیل ہمیں چھوڑ دے گا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں مسٹر عزیر عالم صاحب. جی سر. کہ ہمارا تو انڈیا کا بچپن سے, مطلب جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, پاکستان پیدا ہوا, انڈیا پیدا ہوا, ہمارا تو ان کے ساتھ ہے. تو جب وہ ایران اور پیلسٹینین کو نہیں چھوڑ رہے, انڈیا اور اسرائیل, تو پاکستان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے, ان کی آپس میں ہم نے جب بھی دیکھا جنگیں سنی ہیں, کبھی ہوتی ہیں, پھر 3-4 سال کا وقفہ آ جاتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, UAE وہ بھی تو BLO کو سپورٹ کرتا رہا ہے, اور کیا یہ جو امت مسلمہ کا ایک چورن بیچا جاتا ہے, تو اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ تم NSO کو جانتے ہو؟ پیگاسس سرویلنس سسٹم کو جانتے ہو؟ یہ وہ سسٹم ہے, NSO ہے ایک اسرائیل کی کمپنی پرائیویٹ, اس کا سسٹم ہے پیگاسس سرویلنس سسٹم. اس کے کلائنٹ کون ہوتے ہیں؟ اس کے کلائنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسی, انٹیلیجنس ایجنسی, یا پھر فوجی ادارے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. یہ انہی کی جب رپورٹ لیک ہوتی ہے جس سے ہم تک انفارمیشن پہنچتی ہے, تو UAE کی جو فیملی تھی, رائل فیملی, شیخ محمد کی بیوی, شیخ محمد کی بیٹی, ان کے اوپر بھی پیگاسس سرویلنس سسٹم یہ تھا کہ آپ کا میرا موبائل, یہ آپ کے پاس موبائل پڑا ہوا. پیگاسس سسٹم ایسا ہے, ایک ہوتا ہے سنگل ٹچ, ایک ہوتا ہے نو ٹچ. اس کے بغیر ہی آپ کا موبائل جو ہے نا ورکنگ کرتا ہے. نہیں, سب کچھ جو آپ کے موبائل میں جتنی بھی سسٹم ہیں, جتنے اپلیکیشن ہیں, وہ سسٹم میں جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں, کس سے کیا بات کر رہے ہیں, میسج کیا کر رہے ہیں, تصویر کیا بھیج رہے ہیں, یعنی کہ یہ ساری چیزیں کیپچر ہو جاتی ہیں. تو وہ UAE کی جو رائل فیملی کی خاتون تھی, وہ بیچاری جان بچاتی ہوئی, UAE رائل فیملی ان سے جان بچاتی ہوئی گوا تک پہنچی تھی. گوا کہاں ہے؟ انڈیا کا ایک بحری بندرگاہ سمجھ لیں. گوا میں ایک بندہ ہے جو نریندرا مودی کے بعد پوری دنیا میں جانا تھا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے نریندرا مودی کا. وہ ایک زمانے میں IB کا DG رہا ہے. اس وقت میں نام بول رہا ہوں, بڑا وہ ڈسکس ہوتا رہا. سب سے زیادہ ڈسکس اگر ہوا نا پاکستان انڈیا کے حوالے سے, تو وہ بندہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پچھلے 10 سال سے نریندرا مودی کا ہے. اس نے نریندرا مودی کو کہا کہ یہ UAE کی رائل فیملی کی ممبر ہے, یہ غلطی سے جان بچاتی ہوئی گویا پہنچ گئی ہے. ہم نے کوئی بندہ لینا ہے UAE سے, دبئی سے, جو ہمارے کام آئے گا اگینسٹ سونیا گاندھی اینڈ راہل گاندھی.
ہم ایکسٹراڈیشن کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, دبئی ہماری بات سن نہیں رہا, تو ڈیل کر لیتے ہیں. یہ رائل فیملی کی عورت دے کے تو جو ہمیں چاہیے, جو جس کی ایکسٹراڈیشن پہ ہم لوگ زور دے رہے ہیں, وہ ہمیں یو اے ای دے دے گا. انہوں نے یو اے ای رائل فیملی سے بات کی کہ اپنی لڑکی لے لیں جس کو آپ تلاش کرتے ہیں, جو سمندری راستے سے گوا آ گئی ہے, تو ہمیں یہ بندہ دے دو جس کی ہم ایکسٹراڈیشن مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سیدھا کرنا ہے سونیا گاندھی کو, راہل گاندھی کو. تو یو اے ای نے بات مان لی تھی. یو اے ای نے وہ ایکسٹراڈیشن میں جو بندہ تھا, وہ بہت بڑی کوئی ڈیل تھی. یہ جو اسلحے کی ڈیل ہوتی ہے نا, ڈیفنس ڈیلز, یہ بڑی بڑی دنیا میں اس میں بڑے کھانچے پڑے ہوتے ہیں. تو اسلحے کی ڈیل میں وہ تھا جس میں نریندر مودی, سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کانگریس کو لا سکتا تھا, کہ ان کے دور کی یہ بی آئی چاپر سکینڈل تھا کوئی, جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں ہوا تھا, جو کانگریس کا تھا. تو یو اے ای اور انڈیا کا یہ ایک ہے سلسلہ جس میں یو اے ای نے اوبلائج کیا انڈیا کو, انڈیا نے اوبلائج کیا یو اے ای کو. آپ اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتے کہ آپ جا کے یو اے ای کو اس لیول پہ آپ اوبلائج کریں اور یو اے ای آپ کو اوبلائج کرے اور آپ یو اے ای کو اوبلائج کریں. تو یو اے ای نے تو بیٹھنا ہی انڈیا کے ساتھ ہے. جب اس لیول پہ خاندانی طور پر, یہ ایک ایسی بات تھی جس پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بولی تھی کہ جناب آپ نے ایک ذاتی, ایک ایسا کام ہے جو پولیٹیکل, آپ کی میری پالیٹکس چل رہی ہے نا, میں ہوں بی جے پی, میں ہوں نریندر مودی, آپ ہیں کانگریس, آپ ہیں سونیا گاندھی, آپ ہیں راہل گاندھی, میرا آپ کا میچ پڑا ہوا ہے. میں تو اسی طاق میں ہوں کہ آپ کو زد میں لے کے آؤں, آپ اس تاڑ میں ہو کہ میں ستار کو زد میں لے کے آؤں. اس میں یو اے نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا نریندر مودی کو, ان کے اتنے گہرے مراسم ہیں. سر, بھارت اور پاکستان کے حوالے سے آر ایس ایس کا بھی ایک بیان جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے, جس میں وہ اس بات پر زور ڈال رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں, اور جو مذاکراتی عمل ہے اس کو شفاف بنایا جائے اور اس کو تیز کیا جائے. یہ کس نے کہا؟ یہ آر ایس ایس کے جو لیڈر ہیں. یار ایک چیز دیکھو کہ وقتی طور پہ, تاریخی طور پہ جو ایک چیز ڈیفائن کی جاتی ہے نا, وہ وقت گزرنے کے ساتھ ری ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آر ایس ایس بھی ری ڈیفائن ہونا شروع ہو گئی. آر ایس ایس 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے کچھ اور. آر ایس ایس بھی رویے بدلتی ہے. بیسک بنیادی طور پہ جو ان کا فلسفہ تھا, جو آئیڈیالوجی تھی, آر ایس ایس. سر, یہ آر ایس ایس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آر ایس ایس اب وہ آر ایس ایس نہیں ہے جو آر ایس ایس تھی, جو بن چکی ہوئی تھی, جو اتنے عرصے سے رہی. یہ اپنا رنگ بدلتے ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. کل کو یار طالبان کیا تھے انڈیا کے لیے, آج طالبان کیا ہیں انڈیا کے لیے, مجھے یہ بتاؤ. تو سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور ان کے پاس تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. کن کے ہاتھ سے نکل؟ آر ایس ایس کے ہاتھ سے. کیسے نکل گئی یار؟ بی جے پی حکومت میں, بی جے پی حکومت میں ہوں, لیکن اتنا سافٹ تو بیان یار میری اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. بی جے پی کے بغیر دے دیا آر ایس ایس نے. آپ کیا سمجھتے کہ نریندر مودی کو جھٹکا لگایا آر ایس ایس نے؟ یہ بھی کہیں نہ کہیں ہوگا کہ سافٹ لہجے میں آپ بات کریں. آپ کے بعد ہم اس بات پہ آئیں گے کہ جب آر ایس ایس بول رہی ہے تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے, ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اتنی سی بات ہوتی ہے. ایک بات آپ نہیں کہنا چاہ رہے, آپ نے کسی کو بات کرنی تھی, آپ نہیں کہنا چاہ رہے, آپ نے کہا ستار خان کے ذریعے کہتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ یار ستار خان صاحب بڑے سینئر ہیں, تو چونکہ ستار خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو پھر مجھے بھی اس پہ غور کرنا پڑے گا. سر, آر ایس ایس تو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے, اکھنڈ بھارت بھائی جان, بنگلہ دیش تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. یار اکھنڈ بھارت ایک پرانی چیز ہو گئی. اکھنڈ بھارت اس وقت تھا جب تک پاکستان انڈیا نہیں بنا تھا. اکھنڈ بھارت ان کو ہی پتا کہ اب اکھنڈ بھارت دنیا کو پتا ہے. اکھنڈ بھارت ایک تھیوری تھی جو پاکستان انڈیا بننے سے پہلے تھی. اکھنڈ بھارت یہ تھا نا کہ یہ ملک ایک ہی رہے. جب گورا یہاں سے جائے, جب برٹش راج یہاں سے جائے تو ایک ہی ملک ہو, پاکستان نہ ہو, فلانا ملک نہ ہو, بہت سارے آتے تھے ملک. اکھنڈ بھارت میں بہت سارے ملک آتے تھے, کئیوں کا مجھے اس وقت یاد نہیں رہا. تو اکھنڈ بھارت کی تھیوری اس وقت ختم ہو گئی تھی.
وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پاکستان بھی 2 حصے ہو گیا، مشرقی پاکستان، لیکن مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کے اکھنڈ بھارت کا حصہ تو نہیں نہ بنا. وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. نہیں ہاتھ سے کہاں یار، ہاتھ سے وہ چیز نکلتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہو. وہ کہاں سے ہاتھ میں آئی تھی؟ مشرقی پاکستان کہاں پہ ان کے ہاتھ میں تھا؟ مشرقی پاکستان تو پاکستان کے ہاتھ، مغربی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو انڈیا کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ مشرقی پاکستان کو چاہ رہا تھا کہ ہم مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ ایک اور بات ہے. ہاتھ سے نکل گیا کا مطلب ہے کہ ہاتھ میں آیا ہو تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سے نکل گیا. ایک چیز ہاتھ میں نہیں آئی تو کیسے نکل گئی؟ اب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا کا جو بدلا ہوا رویہ ہے یہ طالبان کے ساتھ، یہ کبھی آج سے 2-3 سال پہلے، ہارڈلی 2-3-4 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انڈیا جو طالبان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی چیزیں کہتا ہے. کشمیر کی جو آزادی کی جنگ کشمیری لڑ رہے ہیں، اس میں انڈیا بار بار آتا تھا کہ یار طالبان دوبارہ آ گئے افغانستان میں. اب یہ جو اسلحہ وہاں پر رہ گیا تھا امریکیوں کا یا اتحادیوں کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ بیچتے ہیں کیونکہ انہیں خود کئی اسلحہ چلانا نہیں آتا. طالبان کو واقعی صحیح بات ہے کہ کئی اسلحہ اس طرح کا جو امریکہ نے چھوڑا وہ طالبان کو نہیں چلانا آتا. سر پہلگام واقعے میں جو اسلحہ استعمال کیا گیا تھا وہ بھی امریکن تھا. اب وہی بات ہوگی نا، وہ کہاں سے آیا تھا نا، افغانستان سے آیا ہوگا نا. وہ افغانستان سے جو اسلحہ بکا وہ انڈیا میں بھی گیا، پاکستان میں بھی گیا، وہ دونوں طرف گیا. یہ دونوں طرف کیونکہ ان کے استعمال کی چیز نہیں تھی، انہوں نے بیچنا ہی تھا. وہ بیچتے ہیں، طالبان بیچتے ہیں. اب یہ پہلگام کی تم بات کر رہے ہو، پاکستانی حکومت بڑی سیانی ہوئے گی لیکن کئی جگہ پاکستانی حکومت سے بھی جھول ہو جاتی. پہلگام کے جو ہوٹل تھے، میں اس پہ کر چکا ہوں پوری انویسٹیگیشن کی. پہلگام کے جو ہوٹل تھے، جب پہلگام واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس کے بعد پہلگام ہوٹل کے جو چارجز تھے وہ پاکستان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل سے زیادہ تھے. اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے اٹھایا ہی نہیں کہ بھئی یہ کیسی دہشت گردی ہوئی ہے. آپ کے ہوٹل کے جو چارجز ہیں، پہلگام دہشت گردی ہو چکی ہوئی ہے. پہلگام کے ہوٹلوں کے چارجز جو تھے نا، وہ تینوں شہر بتائیں آپ کو، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہمارے جو 5 سٹار سے ان سے زیادہ تھے ان کے چارجز. یہ کیسی دہشت گردی ہوئی کہ ہوٹل تو سنسان ہو جانا چاہیے تھے، علاقہ تو سنسان ہو جانا چاہیے تھا. پھر آپ کہتے ہو مارے گئے، تڑپ گئے، یہ بڑھ گئے. بھیا آپ کے ہوٹل کے چارجز وہی، فریکوینسی آپ کی وہی، آکیپینسی آپ کی وہی. اس کو پاکستانی گورنمنٹ استعمال ہی نہیں کر سکی. سر ایک طرف بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. آپریشن سندور اس نے جاری کیا اور پھر بعد میں ودوا ہو کے یہاں پاکستان سے گیا. پاکستان میں اس نے کہا جی میں نے لاہور میں بندرگاہ بنا دی، لاہور میں بندرگاہ تباہ کر دی، اتنے میٹر ہم گھس گئے، اتنے جہاز کر دی. یعنی کہ ایسے دعوے جو ان کا گودی میڈیا ہے انہوں نے کیے جو قابل قبول نہیں تھے، جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا. اور دوسری طرف سر آپ دیکھیں کہ بیک ڈور پہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور بیک ڈور پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے نا اس کو آن کر دیں گے. اب جو میرے سورسز ہیں اور اوتھینٹک سورس ہے اس نے یہ بتایا کہ ان کی 6 میٹنگز کولمبو میں ہو چکی ہیں سندھ طاس معاہدے پر، انڈیا اور پاکستان کی، اور ان کے سارے معاملات وہاں پر طے ہوں گے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں سندھ طاس معاہدے میں جو انڈیا ہے، جو انڈیا کے لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں کولمبو میں، انہوں نے نرمی دکھائی ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو آن کر دیں گے. تو سر یہ جب سامنے آتا ہے اس کی باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور جب بیک ڈور پہ جاتا ہے تو کہتا ہے ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں. ظاہر ویسے ایک آپ کے انفارمیشن میں اضافہ نہ کر دوں میں، آپ بالکل کریں. ہاں بالکل کریں. یہ لاہور کی جو بندرگاہ تھی اس کا افتتاح میں نے کیا تھا. ٹی وی پہ بھی آیا تھا، CNN نے بھی دکھایا تھا، BBC نے بھی دکھایا تھا، فاکس نے بھی دکھایا تھا، الجزیرہ نے بھی دکھایا تھا. اب یہ جو بات ہے نا کہ لاہور کی بندرگاہ تباہ کر دینا، اب ایک کراچی کی تو چلو بندرگاہ سمجھ میں آتی، لاہور کی بندرگاہ یہ ہے کہ اس کا افتتاح میں نے کیا تھا. وہ میں خیال انڈیا کو نہیں پتہ چل سکا، باقی ساری دنیا کو پتا تھا، انڈیا کو نہیں پتہ چل سکا. انہوں نے کہا یہ لاہور کی بندرگاہ تباہ کر دی. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سامنے جب آتے ہیں کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور بیک ڈور پہ جب جاتے ہیں تو یار ڈپلومیسی کی کامیابی، سفارتکاری کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟
کامیابی ناکامی کیا ہوتی ہے. ڈپلومیسی اور سفارتکاری، یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے پاکستان نے آج کل کے دور میں جو میڈیشن کر رہا ہے نا، تو یہ سفارتکاری اور ڈپلومیسی میں ایک مثال بنے گی آنے والے وقتوں میں کہ اس کامیابی سے کھیلا پاکستان کہ ایران اور امریکہ مذاکراتی میز پر آ گئے. ڈپلومیسی کی شکل میں یا ڈپلومیسی کے نام میں یا سفارتکاری کے نام میں آپ اگر بھنڈ مارنا شروع کر دیں نا، بلنڈر مارنا شروع کر دیں، تو وہ بڑی جلدی عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈپلومیسی ایک خاص طرح کی نا ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں نہ جنگ ہے نہ سٹیٹمنٹس ہیں. سٹیٹمنٹس کس کی ہوتی ہیں؟ آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آپ کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے، وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے. ڈپلومیسی پیرالل چل رہی ہے جو خاموش ہوتی ہے. خاموش چیز بولتی اس وقت ہے جب اس کا کوئی نتیجہ آ جائے. اس سے پہلے اگر بات ہوگی نا تو لوگوں کو شک پڑنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کیسی ڈپلومیسی ہے، یہ کس طرح کی سفارتکاری ہے. تو آپ کی سفارتکاری، آپ کی ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کی زیادہ باتیں سننی ہیں اور خود کم باتیں کرنی ہیں. وہ ڈپلومیسی کہیں بھی سفارتکاری یا ڈپلومیسی میٹر نہیں کرتی، یا جس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ جس میں آپ اپنی ڈٹائی سے اپنے پوائنٹ پہ کھڑے رہیں اور دوسرا بندہ بھی کھڑا رہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کی ڈپلومیسی ہے؟ ڈپلومیسی میں مجھے بج کرنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تب ڈپلومیسی اور سفارتکاری کامیاب ہونے کا امکان بن سکتا ہے. یہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ جو سٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. وہاں نریندرا مودی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہو، یہاں شہباز شریف کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہو، لیکن سفارتکاری اور ڈپلومیسی بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. خان صاحب، جس طرح ہم نے پروگرام میں بات کی، بیرونی فنڈنگ کی ہم نے بات کی اور سارا آپ کو بتایا کہ اس طرح انڈیا کے اندر جو ریٹائرڈ کرنل ہے اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو فنڈنگ ہو رہی ہے، میرے سورسز تو یہ بتاتے ہیں کہ جو فنڈنگ کر رہے تھے وہ اب آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں. تو بغیر فنڈنگ کے بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ان کا نظام چل سکتا ہے؟ یار فنڈنگ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب کامیابی مل رہی ہو. میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں فنڈنگ کرنا چاہتا ہوں نیفیریس ڈیزائن کے لیے، اگے کوئی تیار نہیں ہے تو میں کہاں کروں گا؟ ہوا میں پیسے پھینکوں گا، ہوا میں فنڈنگ کروں گا. کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے تو اگلا بندہ فنڈنگ کرتا ہے. وہ گراؤنڈ کمزور ہونے لگے تو فنڈنگ بھی کمزور ہو جاتی ہے. فنڈنگ رہتی ہے، اس فنڈز کا ہمیں نہیں علم اندازہ ہو سکتا. اب CIA کی فنڈنگ ہو رہی ہے، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ٹل دا ٹائم کوئی ہارڈ کور انفارمیشن آپ کے سامنے نہ آ جائے. یا اسرائیل کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ فنڈنگ کتنی ہو رہی ہے. ہم نہیں کر سکتے. اکا دکا واقعات ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں، بائی چانس آ جائیں، بائی ایکسیڈنٹ آ جائیں یا بائی ڈیزائن آ جائیں، لیکن وہ وارداتیں ہوتی ہیں کچھ جہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. ورنہ فنڈنگ تو ایسی ہوتی، کئی جگہوں پر دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ فنڈنگ 20 سال سے ہو رہی تھی، 30 سال سے ہو رہی تھی. پتہ 20 اور 30 سال بعد پتہ چلا کہ فنڈنگ ہو رہی تھی. اب بات کر لو، فنڈنگ ایسے نہیں ہوتی کہ سرے عام جیسے میں نے تم سے چائے مانگ لی، تم نے مجھ سے چائے مانگ لی، میں نے تم سے موبائل مانگ لیا، تم نے مجھ سے موبائل مانگا. فنڈنگ یہ نہیں ہوتی. فنڈنگ وہ ہوتی ہے کہ جس کو ٹریس کیا جاتا ہے، لوکیٹ کیا جاتا ہے، چیس کیا جاتا ہے، اس کا پتہ چلایا جاتا ہے، پھر اسے ایکسپوز کیا جاتا ہے. فنڈنگ از اے ویری ٹیکنیکل سا کام ہوتا ہے، اس تک بڑے مشکل سے پہنچا جاتا ہے. ناظرین، ہم نے بات کی پاکستان کی جو صورتحال ہے اور جو دہشت گردی کارروائیاں کی جاتی ہیں، جو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح انڈیا سے اب آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گرد کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں فنڈنگ کون کرتا ہے، کون اسلحہ دیتا ہے، کون پیسہ دیتا ہے، کون لوکیشن بتاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو یہ جو دہشت گردی کے بادل ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں اس سے چھٹکارا ملے اور پاکستان جو ہے ہمیشہ
زندہ باد رہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم آج چونکہ مکمل ہو چکا ہے. ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ مزید نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے اپنے میزبان عزیر عالم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.